एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, किड्स चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम है 135 और हस्ब मामूल इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों के साथ हम मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ भी होंगी, मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे। आखिर तक देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। हमारे साथ अहमद भाई भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह मेरे साथ ताबून करते रहेंगे। हमारे को होस्ट हैं अहमद भाई, इंशाल्लाह सेगमेंट्स चलाएंगे हमारे, लेकिन पहले शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अहमद भाई इरशाद फरमाइए, अब क्या करना है, हमें किस सेगमेंट की तरफ बढ़ना है? हमारे पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। चले जी कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी हजरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में, आपकी क़िराअत में, आपकी आवाज़ में, आपके मुंह में बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तो जहाँ से भी पढ़े प्यारा ही लगता है, लेकिन सूरह नशरा, सूरह अलम नशरा जो है, ये तो हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ज़बरदस्त नात है। कुरान करीम पूरा का पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पर मुश्तमिल है, बिलखुसूस सूरह अलम नशरा। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। तर्जमा: क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना कुशादा ना कर दिया और हमने तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा बोझ उतार दिया, जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ी थी, और हमने तुम्हारे खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। तो जब तुम फारिग हो तो खूब कोशिश करो और अपने रब ही की तरफ रग़बत रखो। सूरह अलम नशरा का हमने तर्जमा समाअत किया और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट हमारे अहमद भाई अनाउंस करेंगे। हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम है कलाम। आइए बढ़ते हैं कलाम की तरफ। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच।
جی دانیال بھائی، آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ ہم کو بلانا یا رسول اللہ. جی شروع کریے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مد پر بلے ہمارا سرکار کا مدینہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. 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 کبھی تو ساز گنبد کا اجالا ہمیں دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہمیں دیکھیں گے. کبھی تو ساز گنبد کا اجالا ہمیں دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہمیں دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ادب سے بات باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے بات باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. ادب سے بات باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ بھی دیکھیں گے. سنہری جالیوں کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. برستے گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. برستے گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. برستے گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو
بلانا یا رسول اللہ پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں اسے کہتے گئے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے اسے کہتے گئے جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کلام سنا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور ہمیں یوں ہی نعت اور کلام، اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے اشعار پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہے نمبر کیا ہے؟ 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 جناب اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا، ہم آپ کو کچھ سوالات کریں گے جس کے جوابات نمبرنگ کے ساتھ ہوں گے۔ تو تیار ہیں آپ سب؟ آپ تیار نہیں ہیں؟ تیار ہیں نا؟ چلیں جی سوالات شروع کرتے ہیں۔ ٹیم اے بھی ہے ہمارے پاس اور ٹیم بی بھی ہے، تو ٹیم کی سطح پہ مقابلہ ہوگا، ایک سوال آپ سے ہوگا، ایک سوال آپ سے ہوگا، جس کے جتنے سوالات کے جوابات درست ہوں گے وہ ٹیم ونر قرار پائے گی۔ اور احمد بھائی جو ہے ہمارے پروگرام کے ریفری ہوں گے، ٹھیک ہے، جج ہوں گے، تو آپ نے ان کی کاؤنٹنگ کرنی ہے، نمبر آپ نے ذہن میں رکھنے کے جی کتنے نمبر کس نے حاصل کیے، ٹھیک ہے جی، کتنے جواب درست دیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ آیت مبارکہ سورہ مدثر کی کون سی آیت ہے؟ اس کا نمبر بتائیے۔ چلیں جی آپشن دے دوں، آپشن چاہیے نمبر بتا رہے ہیں؟ آپشن دے دوں 13 23 یا 3؟ 3 کنفرم ہے؟ دیکھ لیں، جواب غلط ہو گیا تو پھر نمبر نہیں ملے گا۔ 3 انہوں نے جواب دیا ہے 3، اور جناب جواب درست دے دیا ہے، تو ایک نمبر ان کو مل گیا، 1 پوائنٹ مل گیا۔ اور ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ اچھا جی تیار ہیں آپ؟ کون کون تیار ہے آپ میں سے؟ تو جواب کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ چلیں جو بھی دے، آپ کی ٹیم کی طرف سے ہوگا جواب۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں سورہ مدثر قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 29واں پارہ۔ اچھا 29واں پارہ بتایا، انہوں نے ہنٹس بھی مانگا تھا اشارے سے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے جواب بھی دے دیا، تو اب بتائیں ہنٹس دینا یا نہیں دینا؟ کنفرم ہے یہ فائنل؟ ہاں بھائی آپ تینوں ایگری ہیں ان سے 29واں پارے میں؟ واہ، انہوں نے بھی 1 پوائنٹ احمد بھائی حاصل کر لیا ہے، تو کتنے پوائنٹ ہو گئے دونوں ٹیموں کے؟ برابر، 1 پوائنٹ ہو گیا جی، ایون ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ٹیم اے سے۔ سوال بڑا آسان ہے جی، سوال یہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے بھی ہے تو کرش مدنی چینل کا پروگرام، لیکن بڑوں کو بھی سمجھا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وضو کے 4 فرائض، وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض سورہ مائدہ کی کون سی آیت نمبر میں بیان کیے گئے ہیں؟ جی سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر بتانا ہے آپ نے۔ آپ چاہیں گے تو میں ہنٹ بھی دے دوں گا۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 6، آیت نمبر 9۔ 1 3 5 6 1 3 5 6۔ جی آیت نمبر 6 ہے۔ تو آئیے جناب اس آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اور پارہ نمبر بھی 6 ہے، پارہ 6، سورہ مائدہ اور آیت بھی 6۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والوں، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ تو
تو اس آیت کے ترجمے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا اور سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فقہ حنفی کے مطابق، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چلیں جی، جواب درست ہو گیا ہے آپ کا، اور اب بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف، ٹیم بی کے پاس۔ جناب، قرآن کریم کی تلاوت کی ترتیب کے مطابق سورہ قریش کون سی ہے؟ سورہ قریش، لإلاف قریش، سورہ قریش کا کون سا نمبر ہے؟ 106۔ 106، اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ تو احمد بھائی کتنے نمبر ہو گئے ٹیموں کے؟ ٹیم اے کے بھی 2 پوائنٹس اور ٹیم بی کے بھی 2 پوائنٹس۔ ویری گڈ، ایکول چل رہے ہیں، اور آخری سوال ہے اور فیصلہ ہونا ہے کس نے جیتنا ہے۔ تو امن خلق سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 20واں 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور جواب درست ہے۔ چلیں جی، ٹیم بی، آخری سوال آپ کی طرف ہے، اور آپ نے فیصلہ کروانا ہے کہ مقابلہ برابر ہونا ہے یا ہار جیت ہونی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سوال یہ ہے، سورۃ الضحیٰ میں کل کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں؟ 11 آیتیں اور 1 رکوع۔ ویری گڈ، درست جواب ہے 11 آیتیں اور 1 رکوع۔ تو احمد بھائی پھر مقابلے کا کیا ہوا ہے؟ یہ سیگمنٹ کا مقابلہ برابر ہو گیا، مقابلہ برابر کر دیا گیا ہے، دونوں نے جوابات 3 سوال ہوئے اور 3 جوابات دی گئے، مقابلہ ہو گیا ہے برابر۔ اور اب بڑھیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اگلا سیگمنٹ ہے فکس دا مسٹیک۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ چلیں جناب، اگلا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے ایک پیراگراف سے۔ پیراگراف ہمارے پاس بورڈ پر بھی موجود ہے، میں ناظرین کے لیے بھی اور آپ افراد کے لیے بھی، ہمارے مدنی منع ہمارے بچے جو یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو ایک بار۔ پیراگراف جیسے لکھا ہوا ہے میں ایسے ہی پڑھوں گا، اور اسی پیراگراف سے پھر آپ سے سوالات کر دیں۔ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، آپ نے وہ غلطیاں درست کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی کرنی ہوں گی بھائی گھروں میں بیٹھ کر، سوال ان سے ہوگا تو آپ سے بھی ہوگا، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ تو چلیں پیراگراف سنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر ہے، جبکہ لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 3 سال اور چند مہینے بعد مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ 15 یا 17 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ رضی اللہ عنہ نے 16 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات شریف 24 جمادی الاخری سن 12 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ پیراگراف آپ نے سماعت کیا، اب میں کروں گا آپ سے چند سوالات۔ ہم نے پیراگراف سنا، اب دونوں ٹیمیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ یہاں لکھا ہوا ہے 3 سال بعد پیدا ہوئے، درست بات کیا ہے؟ 2 سال بعد۔ 2، آپ بتائیے جی، صحیح کہہ رہے ہیں؟ 2 سال بعد۔ جی، دونوں ٹیموں نے درست جواب دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال اور چند مہینوں کے بعد ہوئی۔ دوسرا سوال جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کی جو دوستی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا، یہاں لکھا ہوا ہے 15 یا 17 سال کی عمر میں۔ تو آپ بتائیے جناب، دونوں ٹیموں سے سوال ایک ایک کر کے بتائیں گے، یہ بتائیں کہ 15 یا 17 درست ہے یا کیا درست ہے؟ 16 یا 18 سال درست۔ ہاں جی، 18 یا 16 سال۔ جی 18 یا 16 سال کی عمر میں درست جواب دیا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر یہاں 35 سال لکھی ہوئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ درست جواب کیا ہے؟ 38۔ جی 38۔ 38، جی جناب 38 سال۔ 38 کتنے ہوتے ہیں؟
38. جی 38 دروس ہے 38 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے. پھر یہاں تیسری بات لکھی ہوئی ہے. ایک چوتھی بات جو میں پوچھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 نمازیں پڑھائیں یعنی امامت فرمائی. تو یہ بتائیے کہ 16 نمازیں درست ہیں یا کیا درست ہے؟ آپ بتائیں جناب. 17. آپ بتائیے جناب کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17. جی دونوں ٹیموں نے درست جواب دے دیا ہے, 17 نمازیں پڑھائیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی وفات شریف کس تاریخ کو ہوئی؟ 22. جی جناب آپ میں سے کوئی؟ 22 تاریخ ہوئی اور انہوں نے ہماری دونوں ٹیموں نے جواب درست دے دیا ہے. اچھا ایک سوال اور, آخری سوال, اور وہ یہ کہ ہم نے مہینہ تو بتا دیا کہ تاریخ بتا دی, سوری آپ نے, کہ 24 نہیں تھی 22 تھی اور یہی درست ہے 22 جمادی الاخری, یہ آپ نے تاریخ بتا دی. اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو سن ہجری لکھا ہوا ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی وہ لکھا ہوا ہے 12, تو وہ درست کیا تھا؟ 13. آپ میں سے؟ ہاں جی 13. ہماری دونوں ٹیموں نے جواب درست دے دیا ہے. جناب ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب ہم بڑھیں گے. احمد بھائی کہاں بڑھیں گے؟ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آڈ اینڈ ایون. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. اچھا جی اب یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا آڈ اینڈ ایون, احمد بھائی اس میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ سے سوال کریں گے اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے. 1 نمبر ہوگا سوال کا درست جواب دینے پہ اور دوسرا نمبر ہوگا کیونکہ وہ جواب ہوگا نمبرنگ میں. کس میں ہوگا؟ نومیریکل آنسر ہوگا, اس کا جو جواب ہوگا وہ نمبرنگ میں ہوگا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ نمبر کیا ہے, آڈ ہے کہ ایون ہے. مدنی چینل دیکھنے والے پیارے پیارے بچوں, آڈ اینڈ ایون کسے کہتے ہیں؟ آڈ کہتے ہیں اردو میں طاق کو اور ایون کہتے ہیں جفت کو. مطلب جیسے 1 3 5 7 9 یہ ہے آڈ نمبر ہے, یہ طاق کہلاتے ہیں. اور 2 4 6 8 یہ کیا نمبر کہلاتے ہیں؟ یہ ایون نمبر کہلاتے ہیں یعنی جفت نمبر کہلاتے ہیں. تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آڈ اینڈ ایون میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آڈ نمبر کو اگر 2 سے ڈیوائڈ کریں گے ہم تو وہ اس کا جو جواب آئے گا وہ سالم نہیں ہوگا, یعنی وہ کمپلیٹ فیگر نہیں ہوگا, کمپلیٹ عدد نہیں ہوگا. جیسے 1 کا آدھا کتنا ہوگا؟ 1 کو اگر 2 پہ تقسیم کریں ہم, 1 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو کتنا آئے گا؟ 3. ہاف. 3 کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 2 سے تو کیا آئے گا؟ 1.5. تو کامل نمبر نہیں آ رہا ہے, یعنی پرفیکٹ نمبر نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا؟ 1. ڈیوائڈ کر رہے ہیں بھائی, ملٹیپلائی نہیں کر رہے. 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا احمد بھائی؟ 1 آئے گا. اور 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا؟ 2 آئے گا. ٹھیک ہے, چلیں یہ بات تھی بتانے کی, اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف اور پہلا سوال کر رہے ہیں ٹیم اے سے. بھائی آپ نے سوال کا جواب بھی دینا اور یہ بھی بتانا ہے کہ جواب جو ہے آڈ ہے کہ ایون ہے. صحیح ہے. کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل تیار کرے گا؟ 10 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی جنت میں محل مل رہا ہے اور سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ آڈ نمبر ہے ایون نمبر ہے؟ 10 مرتبہ 10. چلیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اگلا سوال آپ سے ہے, وتر کی نماز میں کل کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس کا جواب بھی دیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ آڈ ہے یا ایون. 3 رکعت پڑھی جاتی ہے, یہ آڈ ہے. وتر میں 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں, عشاء کی تو 17 رکعتیں کل ملا کے, سنت, فرض, وتر اور پھر نوافل ملا کر یہ ٹوٹل بنتی ہیں 17 رکعتیں. لیکن اس میں جو وتر ہیں یہ واجب ہیں اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 3 رکعتیں. اور 3 کا جو عدد ہے کیا ہے؟ یہ آڈ عدد ہے. چلیں جی اگلا سوال. کتنے نمبر ہو گئے؟ 2 نمبر ہو گئے, یعنی جواب بھی درست آ گیا ہمارے پاس اور ایون یا آڈ ہے وہ بھی درست بتا دیا. چلیں جی اگلے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگلا سوال ہے جناب, میتھ آتی ہے؟ میتھ کس کو پسند ہے آپ میں سے؟ میتھ میں کسی کو دلچسپی ہے؟
کسی کو نہیں؟ عیدی ملتی ہے؟ جمع کرتے ہو؟ گنتے ہیں کتنے ہوگا اب کتنے ہوگا اب کتنے ہوگا ابھی کتنے ہوگا؟ چلیں جی اب ایک سوال کرتے ہیں ہم آپ سے. چلیں جی توجہ ہے آپ سب کی ہیں بھائی؟ سوال ان سے پوچھوں آپ سے پوچھوں؟ ان سے پوچھوں تو آپ سے نہیں پوچھنا، پوچھنا تو آپ سے بھی. چلیں جی سوال یہ ہے کہ 7 ملٹیپلائی بائی 4 یعنی 7 کو 4 سے ضرب دیں تو جواب کیا آئے گا؟ اس میں ایکٹیویٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. ایک دن آتا ہے کسی کو؟ 7 ملٹیپلائی بائی 4 ایک دن 5 ایک دن 5 ایک دن 5 ایک دن 5. اس میں ہے سوال اس میں ایکٹیویٹی. چلو بھائی 28 28. اچھا یہ 28 کیا ایون ہے اوڈ ہے؟ اوڈ ہے. اوڈ ہے. یہ غلطی ہو گئی ہے، ایون ہے. چلے آدھا نمبر آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے 2 نمبر کٹ گئے، آپ کے 2 نمبر کٹ گئے آپ کے، اور ان کو آدھا نمبر 1 نمبر مل گیا. مطلب ہم نے 2 نمبر رکھے نا ایک سوال کے، تو 1 نمبر آپ کو مل گیا. کتنے کتنے نمبر ہو گئے جی؟ ان کے 2 ان کے اور ان کے 3. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں آپ کا جو سوال تھا اس کا بھی نمبر لے اڑیں گے. اب ان سے سوال کر رہے ہیں ہم کیونکہ ٹرن ان کی ہے. ہاں جی حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں کل احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا میں آپشن دے رہا ہوں. پہلا ہے 6397 یا 10397 یا 7397. 7397. واہ 7397 احادیث ہیں بخاری شریف میں ٹوٹل. اب یہ آڈ ہے کہ ایون ہے؟ یہ اوڈ ہے. آڈ ہے اور یہ بھی درست ہے. تو ان کے نمبر کتنے ہو گئے؟ 5-2. بھائی آ جاؤ مقابلے پر. اگلا سوال آپ سے ہے اور سوال یہ ہے، آپ کو بھی آپشن دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ میں کل آیتیں کتنی ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے. نمبر 1 آپشن دے دوں؟ چلیں جی آپشن ہے آپ کے لیے. آپشن نمبر 1 286، آپشن نمبر 2 586 اینڈ آپشن نمبر 3 786. 286. اور یہ کیا ہے، اوڈ ہے کہ ایون ہے؟ ایون. ایون ہے. 286 آیات ہیں سورہ بقرہ میں اور یہ جو عدد ہے ہمارا 286 یہ ایون ہے. تو جواب انہوں نے درست دے دیا. تو ان کے کتنے ہو گئے اب نمبر؟ 4 points. 4 پوائنٹس. اور ان کے کتنے ہو گئے؟ 5 points. بھائی یہ ٹیم بی آگے نکل گئی ہے. اور بہرحال اس سیگمنٹ کی ونر ہماری بن گئی ہے ٹیم بی. پروگرام جاری و ساری ہے اور بڑھتے ہیں. کچھ سوالات زیادہ ہو گئے نا تو تھوڑا کلام سن لیتے ہیں. انشاءاللہ بڑھتے ہیں کلام کی طرف اور کلام سنتے ہیں. در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مگر آنے لگے مجھے غوا میں، ایک خاص مگر آنے لگے مجھے غوا میں. آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے. یہ ان کی رضا مجھے بھیجے، مجھے روکے
مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، وہ بد خزرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گو بد خزرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ جاوا تو یہی ہے، جاوا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کلام ہو گیا احمد بھائی۔ اب کیا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کویشچن سے علم۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی احمد بھائی شروع کریں؟ چلیں جی، احمد بھائی دیکھیں کیا سکھا رہے ہیں ہمیں۔ پھر جواب دینا، اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، شاباش۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 ہاں جی، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ 9 پلس 8 مائنس 7۔ تو اب اس کو کون کرے گا احمد بھائی؟ کس کو بلائیں گے؟ ٹی میں سے کوئی آ جائے۔ بھائی ان کا مجھے لگ رہا ہے ان کی میتھس میں دلچسپی زیادہ ہے نا؟ کیا نام؟ ہاں، لیکن تھوڑا صبر کریں، آپ کے پاس بھی آ رہا ہے سوال۔ ابھی بھائی ٹیم اے کی طرف سے کون جا رہا ہے؟ مشاورت کر لیں، آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیں، ٹیم اے کس کو بھیجیں گے؟ 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے تھوڑا سا بڑا لکھیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ سکیں۔ ویری گڈ، 1 اور ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ چلیں جی، جواب تو درست ہو گیا آپ کا، یعنی ایکویشن تو درست ہو گئی، 9 + 8 - 7 = 10 ہو گیا۔ اب 10 سے کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صاحب، جنت 10 جنتی صحابہ۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ دوسری ایکویشن کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم بھی آپ کی باری ہے۔ اب دیکھیں جی، پہلے ایکویشن دیکھیں۔ اوہو، پلس پلس ہی ہو رہا ہے۔ جائیں 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 جائیں۔ 1 3 5 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی۔ واہ جی واہ، زبردست جواب تو آپ نے درست دے دیا، لیکن 100 سے کوئی اسلامی نسبت، یہ پکڑے مائک، کیا ہے بھائی 100 سے؟ جنت کے 100 درجات۔ 100 سے انہیں جنت کے 100 درجات جو ہیں وہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اچھے اچھے درجات عطا فرمائے، اچھے اچھے درجے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا پڑوس بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بنائے۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے، تشریف رکھیے۔ جی احمد بھائی، اگلی ایکویشن کیا ہے؟ جواب دینا، اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ شاباش۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 7 7 7 7 + 7 - 7۔ اس میں ہے سوال،
او ہو واہ، 3 دفعہ 7 آیا تھا تو آپ نے اتنا بڑا 7 بنا دیا. جواب تو چلیں درست ہو گیا، 7 چھوٹا بناتے یا بڑا بناتے تو جواب تو درست ہو گیا. 7 سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ جی. کیا یاد آ رہا ہے؟ مغرب کی 7 رکعتیں ہوتی ہیں. ہاں، مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں بھائی؟ 7 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 فرض، 2 سنتیں اور 2 نفل. ویری گڈ، جواب درست ہو گیا. تشریف رکھیں. اب احمد بھائی ہمارے اگلی ٹیم کے لیے، ٹیم بی کے لیے مزید ایک ایکویشن لکھیں گے. جی احمد بھائی. ایکٹیویٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. بھائی احمد بھائی مینٹور ہیں ہمارے، وہ جو 7 زیادہ بڑا ہو گیا تھا وہ بھی انہوں نے بیلنس میں کر دیا ہے. اچھا جی، 50 + 40 - 20 صحیح ہے جی. ہاں جی جائیں ٹیم، ٹھیک ہے، آپ کی ٹیم کی طرف سے جو بھی جائے. مائک لے لیا کریں. چلیں لکھیں پہلے لکھیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے بھائی. 70. اب 70 سے کیا یاد آ رہا ہے بھائی؟ مائک لے لیں، ہمیں یہ بھی تو بتائیں. 70 سے کوئی بات بھی تو بتائیں. ہمارے امام اعظم کی 70 سال عمر تھی. ویری گڈ. امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 سال ہوئی تھی. اللہ پاک ہمیں امام اعظم کا فیضان نصیب فرمائے. تشریف رکھیے. یہ جو میتھس ہے نا، یہ بڑی ضروری چیز ہے، زندگی کے لیے بڑی ضروری ہے. مائنس، پلس، ڈیوائڈ، ملٹیپلائی اور جو اس کے بنیادی ایک فاؤنڈامنٹل جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ آنے چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے. اس سے دنیا کے تو فوائد ہیں ہی، بہت سارے دین کے بھی فوائد ہیں اور دین کے مسائل بھی ہیں. جی ہاں. اب زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے تو میتھس کے بغیر کیسے کریں گے؟ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 2.5%، یا دوسرے الفاظ میں بولیں تو 40واں حصہ. تو یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک نصاب چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ بھی مائنس پلس کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، اب وہ جس کو سمجھ میں آ رہی ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مال و دولت چھوڑ کے انتقال کرتا ہے، تو جو مال و دولت تقسیم ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ گن کے ہوتا ہے نا بھائی، کتنا کس کا حصہ بنا. تو یہ ساری چیزیں دینی معلومات میں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، تو ہمیں سیکھنی چاہیے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. ہاں جی، اب ہمارا نیکسٹ بلکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اور یہ ہے کاؤنٹنگ ریس. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ہم سوال کریں گے اور جواب جو ہوگا آپ کا وہ تقریباً کوئی نہ کوئی نمبر سے متعلق جواب ہوگا. لیکن دونوں ٹیموں کو چوائس ہے. جو پہلے لبیک کہہ دے گی، جو پہلے ہاتھ کھڑا کر دے گی، تو سوال کا جواب ہم اسی سے لیں گے. تو ممکن ہے کہ ایک ہی ٹیم سارے سوالوں کے جواب دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایک کر کے دے دے، اور ایک غلط دے گی تو پھر ہم دوسرے کی طرف چلے جائیں گے. اگر انہوں نے درست دے دیا تو ان کو نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی جناب. پہلا سوال، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کتنے جنتی پتھر زمین پر بھیجے تھے؟ پہلے انہوں نے کہا ہے. مائک رکھے نا ہاتھ میں، مائک ہاتھ میں رکھیں بھائی جس نے لبیک کہنا ہے. ہاں جی، کتنے؟ 2 پتھر. صحیح ہے جی، آپ کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. اور وہ 2 پتھر کون سے؟ ایک ہے حجر اسود، حجر اسود جو کعبۃ اللہ شریف میں نصب ہے یہ، اور دوسرا پتھر ہے مقام ابراہیم جو ہے، یہ بھی جنتی پتھر ہے. تو اب بڑھتے ہیں ہم دوسرے سوال کی طرف. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نمبرنگ کے اعتبار سے، جیسے پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، یا 1 2 3 کر کے جب مہینے بیان کرتے ہیں ہم، تو قمری کیلنڈر کا، چاند کا جو مہینے ہیں، اس میں بھائی دیکھنا پہلے کون کہہ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا مہینہ نہیں، ذوالحج کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے بول دیا بھائی لبیک بولنا تھا ویسے. چلو مان لیتے ہیں، ابھی انہوں نے بول دیا کہ 12واں مہینہ ہے. درست جواب مان لیتے ہیں ہم آپ کا، ان کی اس کام کو بھی درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے نا جواب نہیں دینا بھائی، پہلے لبیک کہنا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ جی جواب لینا. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے، سورہ مؤمنون سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے بول دیا جی، ٹیم بی نے. ہاں، کون سا پارہ؟ 26واں پارہ. جواب غلط ہے جی، 18واں پارہ جواب درست ہے. اسی لیے کہتے ہیں جوش سے
مگر ہوش سے, ہوش کے ساتھ. کیا کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ جوش سے مگر ہوش کے ساتھ. تو آپ نے جلدی تو کری لیکن جواب غلط بتا دیا آپ نے. جی اب اگلا سوال یہ ہے کہ مشہور 6 کلمے ہے نا, ہم بچوں کو, آپ لوگوں کو بھی یاد کراتے ہیں, خود بھی یاد کرتے ہیں. پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا کلمہ. تو ان میں کلمے کا نام ہے استغفار. لبیک. ٹیم بی. بھائی اتنا سوچیں گے تو ہو جائے گا کام, اور ہو گیا کام. ہاں جی, کون سا؟ 5واں کلمہ ہے, جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, ایک بار درود شریف پڑھنے والے کے کتنے درجات بلند؟ ٹیم بی. اب دیکھو آپ کو جواب آتا ہے لیکن آپ تھوڑی سستی کر رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے, جواب تو دونوں کو آتا ہے لیکن جس نے پہلے جواب دے دیا اس کا جواب مان لیا جائے گا. اسی طرح زندگی میں بعض اوقات آپشن سب کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن جو پہلے اڈاپٹ کر لیتا ہے اسے فائدہ ہو جاتا ہے, جو پہلے اپلائی کر لیتا ہے اسے فائدہ ہو جاتا ہے. تو زندگی کی دوڑ میں بہت سارے کام, اچھے کام, نیکی کے کام جو ہیں, جو ترقی والے کام ہے, پازیٹیو کام ہے, اس میں ہمیں کوشش کر کے پہل کر لینا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کوئی دوسرا کرے گا تو میں کروں گا, بھائی بارش کا پہلا قطرہ بن جائے. چلیں جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. اور اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام آئے؟ لبیک. جی 26 انبیاء اور رسول کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں اور جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا, لیکن اس سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں تھیں, ایک ٹیم اے ہے ایک ٹیم بی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سبھی ترقی کریں, سبھی کامیاب ہوں, لیکن بہرحال جہاں پہ مقابلہ اور امتحان ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ایک آگے بڑھتا ہے, کوئی ایک پیچھے رہ جاتا ہے, اور جو پیچھے رہ جاتا ہے اسے بھی ہار نہیں ماننی چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ جب مقابلہ ہو تو میں آگے نکلوں. دین کے, نیکی کے, بھلائی کے کاموں میں بالخصوص ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن آج ہمارے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں بھی اور مجموعی طور پر بھی جو کامیاب ٹیم رہی, احمد بھائی کون سی ٹیم رہی؟ وہ ٹیم بی ہے. جی وہ ٹیم بی ہماری کامیاب رہی. آپ کو مبارک ہو, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. بلکہ ہمارے مدنی چینل کے اس طرف, یعنی اسکرین کے اس طرف جو ہمارے پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا